वेलकम टू माय चैनल। ये इन लोगों को लाता कौन है? ये जो सियासतदान हमारे यहाँ होते हैं, सो कॉल्ड सियासतदान, जो सियासतदान नहीं है, मैं तो इनको सियासतदान नहीं मानता, ये तो डीलर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, कारोबारी तबका या बदमाश गॉड फादर्स हैं। ये सियासतदान नहीं है, सॉरी टू से। इसमें तो मैं तो कंफर्म कौन है, इनको कौन मुंतखब करता है, इनको कौन लाता है, ये क्या वाकई आम आदमी के आम के नुमाइंदे ये होते हैं? आवाम पे तनकीद करना, मेजॉरिटी पे तनकीद करना, जो अक्सरियत में हो उन पे तनकीद करना सबसे मुश्किल काम जो है। ये आखिर कौन है? चाहे वो इमरान खान है, चाहे वो नवाज शरीफ है, ज़रदारी है, अल्ताफ हुसैन है, फजल रहमान है, कोई भी है, एएनपी वाले, टीएलपी वाले, कोई भी है, इनको लाता कौन है? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक? मैं हूं आपका मुंहफट बंदा। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि नई आने वाली वीडियोस का मेरी आपको नोटिफिकेशन बार बार मिल सके। जी, ये करना बहुत जरूरी है क्योंकि इससे मुझे मदद मिलती है और इसमें आपके कोई पैसे नहीं लगते। जी, ये कहना मेरे लिए फर्ज है क्योंकि आप मेरे जब कॉन्टैक्ट देख रहे हैं तो डेफिनेटली अगर आपको लगता है कि मैं काम सही कर रहा हूँ और आपके इल्म और इन्फॉर्मेशन में इजाफा कर रहा हूँ और आपकी किसी हद तक खिदमत कर रहा हूँ तो आपका भी फर्ज बनता है कि मुझे थम्स अप दें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पर भी जरूर क्लिक करें। जी, आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो मेरा आज का टॉपिक था क्या, जैसे आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आखिर ये इन लोगों को लाता कौन है? ये जो सियासतदान हमारे यहाँ होते हैं, सो कॉल्ड सियासतदान, जो सियासतदान नहीं है, मैं तो इनको सियासतदान नहीं मानता, ये तो डीलर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, कारोबारी तबका या बदमाश गॉड फादर्स हैं, ये तो डीलर्स हैं, ये मतलब एजेंट्स हैं और कुछ भी कह सकते हैं आप। ये सियासतदान नहीं है, सॉरी टू से। इसमें तो मैं तो कंफर्म मुत्तफिक हूं 100%। तो आखिर ये कौन है, इनको कौन मुंतखब करता है, इनको कौन लाता है? ये क्या वाकई आम आदमी के आवाम के नुमाइंदे ये होते हैं आखिर? तो ये क्या है? इसके ऊपर मैंने आपसे कुछ अपनी राय का इजहार करना था, अपना तजिया देना था। तो सबसे बड़ा मुश्किल काम जो होता है वो ये होता है कि इशराफिया पे तनकीद करना, हुक्मरानों पे तनकीद करना, बड़ा मुश्किल काम। लेकिन इससे भी सबसे बड़ा मुश्किल काम बताओ आपको कौन सा है? आवाम पे तनकीद करना, मेजॉरिटी पे तनकीद करना, जो अक्सरियत में हो उन पे तनकीद करना सबसे मुश्किल काम होता है। वो ये सब मैं कैसे कह रहा हूं? ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये वाकई मुश्किल काम होता है। क्योंकि लोगों को खौफ होता है। किस चीज का खौफ होता है? कि अगर मैंने ये कह दिया या अपनी राय का इजहार किया तो मेरा सोशल बाइकआउट हो जाएगा, मुझे लोग मुआशरे में मैं मतलब अकेला कर देंगे, मुझसे कट ऑफ हो जाएंगे, मुझसे नाता काट देंगे और मेरे साथ सोशल बैकआउट हो जाएगा, जैसे मैंने कहा। तो उससे लोग डरते हैं, नजरों में आ जाऊंगा, फिर अक्सरियत मेजॉरिटी जो है वो मेरे खिलाफ हो जाएगी। तो इसका खौफ होता है लोगों को अगर मैं अपना सच बोल दूं। आपको पता है इस्लाम में इस चीज की मानत है, मेजॉरिटी की। अगर मेजॉरिटी मिसाल मतलब इस्लाम में इस तरह से मानत है कि अगर मेजॉरिटी गलत चीज कर रही है तो जरूरी तो नहीं कि आप गधे घोड़ों की तरह उनके पीछे लगे। ज्यादातर देखा यही गया कि मेजॉरिटी गलती पे ही होते हैं क्योंकि वो अकल से आरी होते हैं और उनको जिधर लगाया जाता है वो उधर ही लग जाते हैं और शोर उनमें ज्यादा होता है, शोर बड़ा मचाते हैं और टपते हैं, लेकिन जो करने वाला काम वो नहीं करते। खैर मैं लंबी तमहीद नहीं मानूंगा, मैं आप टू द पॉइंट आपके पास आ जाता हूँ कि ये सियासतदान जो है ये आखिर कौन है? चाहे वो इमरान खान है, चाहे वो नवाज शरीफ है, ज़रदारी है, अल्ताफ हुसैन है, फजल रहमान है, कोई भी है, एएनपी वाले, टीएलपी वाले, कोई भी है, इनको लाता कौन है? इनको ये कौन एहसास दिलाता है कि जी आप इलेक्शन लड़ें, आपको आवाम वोट देगी और आप ही इस काबिल हैं जो इस मुल्क की बागडोर संभालें? और वो कहते हैं हाँ हम ही हैं, ठीक है जी। उनको ये एहसास कौन दिलाता है? क्या उनकी तालीम कोई पॉलिटिक्स में होती है, कह सकते हैं ना, या कोई उनकी तरजीहात, मतलब क्या क्राइटेरिया क्या है? मेरा कहने का मकसद है कि उस बेस पे वो आते हैं। क्या वो कौन सी कुव्वतें हैं या कौन सा ऐसे अवामिल हैं जो इसके पीछे का फरमा होते हैं कि वो लोग एक दिन वोट मांगने के लिए खड़े हो जाते हैं और हम वोट भी देते हैं। अच्छा, हम आवाम कहती है हमने अपनी मर्जी से इसको चुना, जबकि मैं इससे इख्तिलाफ करता हूं। आवाम तो उनको चुनती ही नहीं है, आवाम को तो लादा जाता है कि ये बंदा है, आपने इसी को वोट देना है। आवाम होती है तो इस काबिल नहीं। इनकेस मतलब इससे पहले जैसे आज इमरान खान की वजह से लोग वोट डाल रहे हैं, नौजवान नस्ल पढ़े लिखे लोग, लेकिन इससे पहले क्या लोग डालते थे वोट? नहीं। मेजॉरिटी सियासतदान को वही लोग वोट डालते थे जो ये सियासतदान तो नहीं है, सो कॉल्ड, अगर आप चाहो मैं बोल भी देता हूँ। कौन डालता था वोट? बरादरी सिस्टम जो गांव देहातों में होती थी। शहरों में सिर्फ वो लोग वोट डालते थे जिनका डायरेक्ट उस पार्टी से कोई लिंक होता था या जिसकी फैमिली का कोई मेंबर मुस्तकिल होता था या कोई दोस्ती यारी या कोई इस तरह से।
عام جنرل پبلک جو جابس اچھی اداروں میں کام کرتے تھے, اچھے گھرانوں کے پڑھے لکھے لوگ نہیں ڈالتے تھے, مرد ہو یا خواتین ہو, نہیں ڈالتے تھے. یہ تو چینج اب آیا ہے, خاص کر یہ جب سے عمران خان 2011 کے بعد سے نوجوانوں میں ایک بوم آیا کہ نہیں ہم نے ڈالنا ہے, اور وہ ایک پی ٹی آئی کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں میجورٹی. لیکن کیا نون لیگ, پیپلز پارٹی, ایم کیو ایم یا اے این پی یا جو بھی اور پارٹی فضل مانگو تو چھوڑی دیں, تو ان کے پیچھے کیا نوجوان پڑھے لکھے نوجوان نسل ہے؟ نہیں ہے. کس کے پیچھے؟ مولانا علی تحریک انصاف کے پیچھے. تو کہنے کا میرا مدعا یہ کہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں, چلے عمران خان کو تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ پاپولر تھا, میں نے جس پچھلی ویڈیو میں کہا کہ وہ شوق سے نہیں آیا تھا سیاست میں, وہ ان کی کرتوتوں کی وجہ سے آیا تھا, نااہلی کی وجہ سے. اس نے کہا ان سے تو بہتر میں گیپ جب آپ نے دیا تو آپ نے اگلے کو موقع دے دیا کہ وہ انٹر ہو جائے. تو میرا اس ویڈیو میں یہ سوال تھا اٹھانا, بیسیکلی آپ سے اظہار کرنا, کب تک ہم ان جیسوں کو ووٹ دیتے رہیں گے جن کا نہ کوئی ویژن ہوتا ہے, نہ کوئی تھنکنگ ہوتی ہے, نہ کوئی تھاٹس ہوتی ہیں. انفیکٹ ان کو خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ان کا بس یہ ہوتا ہے کہ ایک دفعہ میں وزیر بن جاؤں, میں کھاؤں پیوں, جائیدادیں بناؤں, اور پھر اللہ بلی, پھر مجھے کون پکڑے گا, پھر 5 سال بعد دیکھیں گے, پھر مکمکا جن سے کرنا ہوتا ہے کر کے دوبارہ آ جائیں گے. تو یہ تو تاریخ ہے آپ کی. تو عوام جو ووٹ ڈالتی ہے اس کی میری مراد یہ ہے کہ عوام خود سے کیوں نہیں ریسرچ کرتی, یا عوام خود ذمہ داری کیوں نہیں اٹھاتی, اور عوام یہ کیوں نہیں طے کرتی کہ ہم سے پوچھیں کہ آپ کا مینیفیسٹو کیا ہے, آپ کا ویژن کیا ہے, آپ کے نظریات کیا, میں کیوں بھلا آپ کو ووٹ ڈالوں. عام آدمی تو کرتا نہیں. اچھا آپ بولیں گے پڑھے لکھے نہیں, تو پڑھے لکھے دیہاتوں میں ہو سکتا نہ ہو, اب تو دیہاتوں کے لوگ شہروں والوں سے بھی زیادہ شعور والے ہو گئے. لیکن چلے آپ کی بات 2 منٹ کے لیے مان لیتا ہوں, تو شہروں کے اسلام آباد, پنڈی, لاہور, کراچی, پشاور, کیا سارے لوگ ہی جاہل ہیں؟ ایسا تو نہیں ہے نا. یہاں تو ماشاء اللہ پڑھے لکھے لوگ طبقہ بستا ہے, تو وہ کیوں نہیں پوچھتا پھر لوگوں سے, کیوں نہیں پوچھتا؟ اکثر تو ان دروازوں پہ در پہ آ جاتے ہیں, دروازہ کرتے ہیں, جی ووٹ دیا آپ نے, ہمیں دینا ہے آپ نے. تو جب وہ ایسا بات کر رہے ہوتے ہیں لوگ خاموشی سے, پڑھے لکھے لوگ بھی چپ سک جاتے ہیں. تو آخر سوال کیوں نہیں کرتے وہ کہ کیوں دیں ہم آپ کو, ایسا ہے کیا آپ کے پاس, ہم دے دیں گے, آپ ہمیں سیٹسفائی کر دیں. یہ ہے جمہوریت کی خوبصورتی. اگر سو کالڈ آپ صحیح والی جمہوریت میں ہیں تو وہ تو اس کی باتوں سے پتہ چل جائے گا. جب وہ بولے گا نہیں جی ایسے ہے تو ویسے آپ کو دینا ہے, ہم علاقے کے لیے یہ کریں گے, وہ کریں گے, ٹھیک ہے علاقے کے لیے کریں گے, تو مجھے بتائیں گے کہ علاقے کے لیے جو آپ کہہ رہے ہیں یہ کریں گے تو یہ کیسے ہے, مجھے فائدہ دے گا, میری فیملی کو, میرے گھر کو, یا میں جہاں رہتا ہوں اس کے آس پاس مجھے کیا فائدہ ہے اس سے. تو پھر اس بندے کا کام ہے نا سیاستدان کا کہ اس کو احساس دلانا کہ یہ فائدہ ہے. اچھا صرف یہ تو ایک کام ہے, صرف ایک کام کرنے آ رہے ہیں آپ 5 سال کے لیے, نہیں. تو اس طرح سے تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ لوگ کریٹیکل شعور اور مثبت سوال جس سے انہیں کو فائدہ ہو وہ تو کرتے ہی نہیں, نہ اٹھاتے, نہ ان کے جواب کی تلاش میں ہوتے. اس الیکشن میں بھی جذباتی لوگوں نے, اب اچھی بات ہے عوام نے دیا ووٹ, لیکن میجورٹی نے جذبات میں آ کے عمران خان کی قید ہونے کی وجہ سے عمران خان پی ٹی آئی کو جتوا دیا. ایک جذباتی لگاؤ کی وجہ سے دیکھو ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, اور ٹھیک ہے, لیکن صرف جذباتی پر میں ہمیں کیا ووٹ کاسٹ کر دینا چاہیے؟ اس طرح تو پھر بھٹو بھی سوری بے نظیر اسی وجہ سے جیتی تھی. جب وہ واپس آئی تھی تو لوگوں نے اس کو کیوں دیا تھا, اتنی اس کی آؤ بھگت کیوں کی تھی, اس کا اتنا شاندار استقبال کیوں کیا تھا. جب یہ 2007 کی بات نہیں کر رہا میں, 1986-87 کی بات کر رہا ہوں, جو واپس آئی تھی بھٹو کے پھانسی کے بعد, الیکشن سیاست میں آئی تھی باقاعدہ. تو اس کا اتنا شاندار استقبال تاریخ میں جو ہوا تھا بے نظیر کا, وہ کیوں ہوا تھا؟ جذباتی, نو لاجک, نو اینی ویژن, نو اینی کوشچن کے سمجھداروں والا کہ بھائی ٹھیک ہے بے نظیر ہے تو آ جائے بسم اللہ, لیکن اپنا بتایا تو صحیح ہمیں فائدہ کیا. نہیں, کل بھی بھٹو زندہ تھا, آج بھی بھٹو زندہ ہے, بات دیٹس اٹ. چاہے وہ سندھ تھا اس وقت, تو پنجاب میں پیپلز بے نظیر کی حکومت تھی, یا سیٹیں کافی تھی. لوگ ڈرتے ہیں سچ کہنے سے, وہ اس لیے ڈرتے ہیں کہ جو ڈیمانڈ میں ہے نا آپ نے وہ بولنا ہے. اگر آپ وہ نہیں بولیں گے اور اپنے ہی نظریات, اپنے ویژن کو لے کے چلیں گے, اور جو ٹرینڈ چل رہا ہے, جو ڈیمانڈ ہے جس کی آپ نے وہ نہیں کرنا, تو آپ پیچھے رہ جائیں گے اور اکیلے رہ جائیں گے سوسائٹی میں. یہ خوف انسان کو مار دیتا ہے, اور اس وجہ سے لوگ وہ نہیں کرتے جو ان کو اصل میں کرنا چاہیے, جو عقل کی بات ہے, جو شعور کی بات ہے, جو سمجھداری کی بات ہے, جو کرنے کا کام. جب لوگ کسی امیدوار کو منتخب کرتے ہیں تو کیا اس پہ اس کی پرفارمنس, اس کی لاجیکل کوئی کوسچنس کرتے ہیں؟ یہ تو میں نے آپ سے سوال کر ہی دیا. اچھا پی ٹی آئی میں بھی پی ٹی آئی والے جو آج کل جو ہیں اس کو شیر افضل مروت کو پروموٹ کر رہے ہیں. اب شیر افضل مروت کیا ہے؟ ٹک ٹاک پہ مشہور ہونے والا ایک بندہ جس نے بولا بڑھ گیا. تو کیا یہ اس کی اہلیت ہے کہ وہ کل کو اسمبلی میں جائے گا وزیر بن کے اور قانون سازی کرے گا؟ اور اس کی کریڈیبلٹی کیا ہے, اس کا کیا ویژن ہے, اس کا کیا منشور ہے, اس کی کیا نظریات ہیں, وہ اپنے آپ کو کہاں دیکھتا ہے 5 سال بعد, یا وہ عوام کو کہاں لے کے جانا چاہتا ہے, اس کی اپنی کیا مینٹیلٹی ہے, کچھ پتا ہے؟ صرف جذبات کی بنا پہ عمران خان کی تصویر دیکھ کے ٹھپے لگوا دیا. یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. عمران خان جیتے سو بسم اللہ, میری اپنی بھی اس کے ساتھ نیک تمنا ہے, لیکن یہ جو ووٹ کاسٹ ہو رہا ہے یہ کوئی انصاف کے تحت ہو رہا ہے؟ نہیں. یہ کوئی سمجھداری سے ہو رہا ہے؟ ملک کو, قوم کی فلاح و بہبود کے لیے ہو رہا ہے؟ نہیں.
آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھے، کیا یہ ایسا ہی ہے؟ تو میرا اس ویڈیو میں جو پیغام تھا، پہلا نمبر تو یہ ہے میرا کہ ان لوگوں کو جو اپنے آپ کو سیاستدان بولتے ہیں، جو ہے نہیں، ان کو سلیکٹ کون کرتا ہے؟ سلیکشن اقتدار کے لیے نہیں کہہ رہا کہ ووٹ کے بعد، میں سلیکشن وہ بات کر رہا ہوں کہ ان کو سلیکٹ یہ کون کرتا ہے کہ آپ نے جا کے الیکشن لڑنا ہے؟ ان کو چوز کون کرتا ہے؟ چوز عوام کہتی ہے ہم چوز کرتے ہیں، عوام تو چوز ہی نہیں کرتی، چوز تو ان کو کوئی اور ہی کر رہا ہوتا ہے، جو ان کو یہ احساس دلاتا ہے جی آپ الیکشن کے لیے موزوں ہیں، آپ ایوان میں اسمبلیوں میں جانے کے لیے پرفیکٹ ہیں، آپ کو الیکشن لڑنا چاہیے۔ میں پیسے کی بات ابھی نہیں کر رہا کہ اس میں پیسے والے آ سکتے ہیں، وہ تو ایک لمبی الگ بحث ہے کہ اس سسٹم کو ایسا بنایا ہوا ہے، اس سسٹم کے خلاف ہوں میں کہ عام آدمی تو سوچ بھی نہیں سکتا اسمبلی تک جانے کا۔ کہتے ہیں پی ٹی آئی والے نے لکھا ہے، سب بکواس، سارے پیسے والے پیچھے بیک گراؤنڈ اسٹرانگ ہوتا ہے، ایسے عام آدمی نہیں آ سکتا۔ ابھی اگر میں بولوں میں چلا جاؤں اسمبلی میں، کیسے جاؤں؟ بہت پیسہ چاہیے، کروڑوں کی کہانی ہے، اربوں کی، یہ تو سب کو پتا ہے۔ اگر ایسا ہو تو ہر بندہ نہ کھڑا ہو جائے۔ میرا سوال ابھی یہ تھا کہ ان لوگوں کو، نواز شریف کو، زرداری کو، انفیکٹ عمران خان کو بھی، اور بہت سارے لوگ ہیں، تو ان کی اسکروٹنی ہوتی ہے اس سے پہلے، ان کو جج کیا جاتا ہے، ان کو کوئی جاب ہے، بندہ اپلائی جاب کے لیے تلاش میں جاتا ہے، انٹرویو دیتا ہے، ملک کا اقتدار، اختیارات، ذمہ داری دی جاتی ہے نا، کہ مزے کرنے کے لیے تو نہیں دیا جاتا، ملک کسی کے حوالے کیا جاتا، 5 سال کے لیے کیا جاتا ہے، تو کیا اس کو بالکل ایسے ہی دے دیا جاتا کہ عوام بس ہم نے چوز کر لیا، اس کو عوام دے دے؟ تو ڈیفینیٹلی کوئی بھی کنٹری ہوگا تو تباہ برباد ہوگا وہ، اس طرح سے جس طرح سے ہم چلا رہے ہیں، تو تبھی تو ہم تباہ برباد ہیں، ہماری 2 ٹکے کی عزت نہیں ہے ملک دنیا میں۔ تو کہنے کا میرا یہ مدعا ہے کہ جب کوئی امپلائی کینڈیڈیٹ جاب کے لیے جاتا ہے، انٹرویو کے لیے جاتا ہے، سرچنگ کرتا ہے، اپرچونٹی اویل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کا انٹرویو ہوتا ہے، اس کو کئی جگہ اچھی کمپنیوں میں تو 1 سے 5 انٹرویو تک ہوتے ہیں، گروپ سیشن بھی ہوتا ہے، تب جا کے بندہ رکھا جاتا ہے۔ لیکن وزیر اعظم اور صدر کے لیے ہمارے ملک میں، اور وزیر اسمبلی کے صوبائی وزیر ہو یا نیشنل اسمبلی ہو، وزیروں کے لیے صرف ووٹ ڈالو، اللہ خیر صلی اللہ، نہ بات کرنے کی تمیز ہوگی، نہ کوئی کریکٹر ہوگا، کریکٹر لیس، اور کوئی بھی جینیس اور سمجھدار آدمی اور کبھی بھی قابل آدمی کو کبھی آگے نہیں آنے دیا جاتا، یا ہم اس کو عوام ہی نہیں آنے دیتی، میرے خیال سے تو عوام بھی نہیں آنے دیتی۔ غلطی سے ایک دفعہ اے خان کھڑے ہو گئے تھے، پوسٹر لگے ہوتے، آئی ڈونٹ نو وہ خود کھڑے تھے یا انہوں نے اپنی پارٹی بنائی ہوئی تھی، کسی نے نہیں لگا، اللہ معاف کرے، اور انہوں نے ایک ہی دفعہ کیا پھر ہٹ گئے۔ یہ تھا آئی تھنک 2013 یا 2008 کے الیکشن تھے، آئی ڈونٹ نو، اس میں نے دیکھا تھا۔ بہرحال تو وہ فوت ہو چکے ہیں، اللہ ان کو جنت نصیب کرے۔ تو ہم عوام ہی اس ملک کی خود ہی نہیں چاہتے کہ انٹلیکچوئل، صحیح معنوں میں ایکسپرٹ، اپنی فیلڈ میں اچھے قابل لوگ آگے آئیں اور وہ سنبھالے ملک۔ نہیں، ہم چاہتے ہیں بھلے بات کرنی تمیز ہو، جاہل گوار ہو، یا کوئی ایسی لکتا لفنگا ہو جو صرف ورڈ بولنا جانتا ہو اور وہ اقتدار میں آ کے بیٹھ جائے۔ عمران خان صرف عمران خان ہے پی ٹی آئی میں، نیچے آپ دیکھ لیں سارا کیا ہے، کچھ بھی نتھنگ، کچھ بھی نہیں۔ تو میرا یہ آپ کا میرا وقت اگر ضائع کی تو معذرت کے ساتھ، اگر آپ سمجھ رہے ہیں ان سے اس ویڈیو سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا، ٹھیک ہے، لیکن میرا ایک کوشچن آپ کے سامنے رکھنا تھا، مقصد تھا کہ آپ بھی سوچیں اس پہ کہ آیا ان لوگوں کو، سیاستدانوں کو سلیکٹ کون کرتا ہے؟ یہ ان کو کون یقین دہانی کراتا ہے کہ آپ اس قابل ہیں کہ جا کے الیکشن لڑیں، آپ ہی ہیں جو یہ ملک سنبھال سکتے ہیں؟ یہ ان کو کون، کوئی پروسیس ہے ہمارے ہاں اسکروٹنی کا یا کوئی ایسی چیز کا کہ پہلے ان کو جج کیا جائے، ان کو ٹیسٹ کیا جائے، ان کے پراپر ٹیسٹ ہو، پیپر ہو، انٹرویو ہو، پھر کہیں جا کے سلیکشن ہو، فائنل انٹرویو ہو، پھر کیا الیکشن تو ایسے نہیں ہوتے، وہ تو بوریاں رکھتی ہیں ہمارے ملک میں، تو پھر آپ کو پتہ ہی ہے دنیا میں، چلو ہوتا ہوگا پروسیس، ہمارے ملک میں تو آپ کو پتہ ہی دنیا کا سب سے گھٹیا الیکشن یہی ہوتے ہیں، اندھیری نگری ہوتی ہے، انصاف ہوتا نہیں ہے۔ تو میں نے کہا آپ کے سامنے سوال اٹھاؤں کہ کیا یہ جو سیاستدان ہیں کیا واقعی عوام کے نمائندے ہوتے ہیں؟ میرے جواب اس میں کلیئر کٹ ہے، نہیں، یہ تو سیاستدان ہی نہیں ہے، میں تو سیاستدان کی بات کر رہا ہوں، سیاستدان پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ سیاستدان نہیں، یہ ڈیلرز ہیں، یہ ڈیل کرتے ہیں، اپنا مفاد لیتے ہیں، اور 5 سال بعد اگر آگے اسٹینڈ مل گیا ٹھیک ہے، ورنہ اگلے 5 سال دوبارہ ٹرائی کر لیں۔ اور یہ جو عوام کو میں چاہ رہا تھا کہ ویژن پوچھیں، مینیفیسٹو پوچھیں، کیا یہ مینیفیسٹو جو ہے جس میں یہ وعدے کرتے ہیں عوام سے، ہم یہ کہیں یہ ہے جی ہم یہ پلاننگ جو اول تو پیش نہیں کرتے، پیش کر بھی دیں، جیسے پی ٹی آئی کرتی ہے، فلاں کوئی اور کرتا ہے، تو ان سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ 5 سال بعد کیا آپ نے یہ کہا تھا یہ کریں گے، تو یہ آپ نے کیا؟ ان سے پوچھا جاتا ہے؟ نہیں پوچھا جاتا، نہ عوام کو گھسنے میں نہیں دیا جاتا، نہ پوچھا جاتا، نہ کوئی نظام ہے، کوئی اتر جائے 5 سال بعد تو کوئی نظام تو ہونا چاہیے نا، کہ ان سے پوچھا جائے کہ بھائی آپ نے کیا رپورٹ دو ہمیں، 5 سال آپ کو اقتدار عوام نے دیا، آپ بتاؤ کیا کیا آپ نے عوام، آپ نے جو چلو باقی تو چھوڑے، آپ نے جو مینیفیسٹو میں الیکشن کے ووٹنگ لیتے وقت مینیفیسٹو اپنا دیا تھا، اسی کے مطابق آپ بتائیں آپ نے کیا کیا۔ یہاں تو وہی پورا نہیں ہوتا، تو باقی تو آپ چھوڑ ہی دیں۔ تو میں نے کہا آپ سے شیئر کروں، یہ سوال کروں، آئی ہوپ سو کہ آپ کو اس سے افاقہ ہوا ہوگا، کہ میں زور یہی تھا کہ عوام بھی اس پہ سوچے، کہ جذبات کی روح میں نہ بہہ جائے کریں، کچھ کراس کوشچن، کوئی کریٹیکل تھنکنگ بھی کیا کریں، تاکہ اس سے اندازہ یہ ہو
کہ یہ بندہ ہے ہمارے ملک کے لیے, ہمارے معاشرے کے لیے, انٹرنیشنل لیول پہ, ڈومیسٹک لیول پہ یہ بہتر ہے اس ملک کے لیے کہ نہیں ہے, اس قابل ہے بھی کہ نہیں ہے, اس کا کریکٹر کیا ہے. منہ اٹھا کے ووٹ دے دیتے ہیں ہم, پھر بولتے ہیں ہائے یہ ہو گیا وہ ہو گیا, تو وہ تو پھر ظاہر سی بات ہوگا. آئی ہوپ کہ آپ بھی اس پہ سوچیں گے. تو بتائیے گا میرا یہ کانٹینٹ, یہ ویڈیو آپ کیسے لگی. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ کے